बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज की इस दूसरे लाइव स्ट्रीम सेशन में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। अजीज़ान मन, आज 15 जनवरी है। कराची के अंदर इलेक्शन हुआ, लोकल बॉडीज इलेक्शन सिंध के अंदर हो रहे हैं। अजीज़ान मन, आप लोग सवाल करते हैं जी, पूरा सलाम कर देते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पे भाई ने कहा कि पूरा सलाम करें, तो आपके लिए जनाब पूरा सलाम। जीरो भाई, ठीक है। बेल्जियम से आपने कहा तो पूरा सलाम कर दिया, ठीक है। अब देखें, बात यह है कि कराची में सिंध में जो इंतखाबात हुए, इससे पहले ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, जिसके अंदर मलीर का ज़िमनी इंतखाब हुआ था, जो मैंने आपको वाज़े तौर के ऊपर बताया था कि मिस्टर ए ने जीता है। उस वक्त तक कंफ्यूजन थी कि मिस्टर ए कौन है। फिर बाद में आपको खुल के बता दिया कि आईएसआई इंटरनल विंग का सेक्टर कमांडर सिंध जो है, बगड़े एजाज, उसको मिस्टर ए कहते हैं, बगड़े एजाज अहमद को, जिसके अपने अफसर उसके खिलाफ हुए हैं, जिनको उसने साइडलाइन किया हुआ है। और ये मालूमात आपको देने के बाद मेरे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मुहिम एक तरफ बहुत बड़ी चली, जो हाल ही में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कल परसों। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि खलबली मिची आपारा में टेक्निकल टीम्स जो है, उनने छापे मारने शुरू किए डिवाइसेस के ऊपर कि कौन इसको अंदर की खबरें दे रहा है। लेकिन बहरहाल आप जो मर्जी कर लें, आपकी पहुंच से बहुत ऊपर के लोग हैं, आपकी पहुंच में फिर भी नहीं आएंगे खामोश मुजाहिद। अब अजीजा ने मन, ये दोबारा मिस्टर ए आपको सिंध के अंदर जीता हुआ नजर आता है, क्योंकि इसका बॉस जो है डर्टी हैरी, मेजर फैसल नसीर जो है, वो बराह रास्त राब्ते में, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि एक तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ बराह रास्त उसने राब्ता रखा हुआ है, क्योंकि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन मिलिट्री इंटेलिजेंस थे, डीजीएमआई थे, तो ये उनका सेक्टर कमांडर सिंध था, एमआई का। तो इस वजह से इसने पुराना उनके साथ तलक टांका फिट किया हुआ है, और उनके जो है ना वो साथ जुड़ा हुआ है खाम खा के अंदर, और उनको भी अपने साथ नीचे खींचना चाहता है। खुद तो इसने जाना ही जाना है नीचे, जो मर्जी ये कर ले, लेकिन ये उनको भी साथ लेके जाना चाहता है। अब अल्लाह उनको बचाए। पाकिस्तानी कौम जो है वो दुआ कर रही है कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो बच जाए इसके शर से। अभी तक तो बहरहाल उनके साथ चिमड़ा हुआ है। दूसरा, ये लंदन बराह रास्त रिपोर्ट कर रहा है, जी मैडम करता है अक्सर, ये जो है ना अपने फेस टाइम कर रहा होता है। इसके अपने लोगों ने इसको देखा है, सुना भी है। उसके अलावा जो है ये कराची भी बराह रास्त रिपोर्ट कर रहा होता है मिस्टर 10% को। सब जानते हैं कि जरदारी साहब की फिलॉसफी क्या है। उनकी फिलॉसफी जो है वो यही है कि यहाँ सब बकाऊ है। वही फिलॉसफी जो है जो मलक रियाज साहब ने अपने इंटरव्यू के अंदर दी थी कि यहाँ सब करप्ट है, इंक्लूडिंग हिमसेल्फ ऑफ कोर्स। तो यही फिलॉसफी है, और जरदारी साहब के बड़े करीबी तल्लुकात भी हैं यहाँ पे। बड़ी अजीब सी बात है कि खामोश मुजाहिदों के दावे के मुताबिक जो है वो जरदारी साहब मलक रियाज से जो है वो पैसा एमक्यूएम के यूनिफिकेशन के लिए लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जरदारी साहब जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। हालांकि जरदारी साहब जो है वो या तो सियासत है, सियासत जो है वो जाहिर बात है, कोई रिश्तेदारी थोड़ी है इनकी आपस के अंदर। तो सियासत के अंदर जो है वो तू तू को रात गई बात गई वाली बात होती है। कुछ ना कुछ हुआ तो जरूर होगा इसके अंदर। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो डर्टी हैरी का जो नेक्सस है मिस्टर 10% के साथ डायरेक्टली जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसका नतीजा आपको सिंध के लोकल बॉडीज इलेक्शन के अंदर नजर आता है। नंबर एक, इन्होंने जनाब मन जो है वो प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स अपनी मर्जी से लगवाए हैं, और प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स ज्यादातर जो है वो स्कूल टीचर्स होते हैं, जुडिशल ऑफिसर होते हैं, जो कि भर्तियां इनकी अपनी ज्यादातर कराई हुई होती हैं। तो ये अपनी मर्जी के बंदे लगवा के ये वहां से इलेक्शन ये मैनिपुलेट किया गया प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स की तरफ से। कराची में इनको रेजिस्टेंस जमात इस्लामी की तरफ से जरूर मिली है, क्योंकि कराची का जो पढ़ा लिखा तबका है वो पीटीआई से, बाशऊर तबका पीटीआई की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिसमैनेजमेंट है, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं है पीटीआई के, इस वजह से जो है वो नाला है उन लोगों से। इसलिए वो जमात इस्लामी की ऑर्गेनाइजेशनल स्किल देखते हुए वो जमात इस्लामी के ऊपर एतबार कर रहे हैं और उनको वोट दे रहे हैं। यहाँ पे इसलिए आपको जमात इस्लामी पीपीपी को टफ टाइम देखते हुए आपको नजर आती है यहाँ पे कराची के अंदर। लेकिन ओवरऑल ये मिस्टर ए ही जीत रहा है अपना का पूरा इलेक्शन थ्रू। मिस्टर 10% इन्होंने जो सारे का सारा मिलजुल के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के काम किया। और इस बात को अब तो वीडियोस भी चल रही हैं लाइव चैनल्स के ऊपर, जिस तरह धांधली और ठप्पे लगाए जा रहे हैं, वो तो आपने बोल न्यूज के ऊपर लाइव भी देख लिया होगा, मुख्तलिफ न्यूज चैनल के ऊपर भी चल रहा है। वो सब कुछ जो है आपको सामने नजर आ रहा है। मुझे को वाइट दो यार, मैं मुझे को नहीं वाइट देता, वो के तकबर के अंदर आ जाती है वो बात, मुझे जो है ना फिर डांट पड़ जाती है। नहीं नहीं, अहमद, एजाज अहमद शाह जी, एजाज अहमद ही है जी, बिल्कुल सही मिस्टर ए, आप सही समझ रहे हैं। मैंने अजीजा ने मन, एक जो इंतहाई इसी सिलसिले के अंदर अहम तरीन खबर मुझे 1 घंटा पहले मौसूल हुई, और मैंने ट्विटर के ऊपर ट्वीट भी की है, आप प्लीज इसको नोट कीजिए। मुझे इंतहाई बावसूख जराए ने
کنفرم یہ بات بتائی، انہوں نے یہ دعویٰ کیا، اور میں نے لکھا کہ یہ مستند ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ سندھ حکومت نے سرکاری خزانے سے سوشل میڈیا پر کیمپین چلانے کے لیے حیدر نقوی کو 40 کروڑ کا فنڈ دیا ہے۔ یہ رقم ٹی وی چینلوں کی ڈیجیٹل میڈیا ٹیمز، صحافیوں اور اداکاروں میں بانٹی گئی ہے۔ اداکار آپ کو نظر آئے ہوں گے جی ٹویٹیں کرتے ہوئے کہ پیپل پارٹی کی حکومت ہے سندھ کے اندر، تو بہتر تو یہی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ واقعی کوئی کام کرے تو آپ پیپل پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ہی ووٹ دیں۔ ایک طرف یہ کیمپین چلی، دوسری طرف پریزائڈنگ آفیسرز کی گیم جو ہے وہ کیوں آپ کہتے ہیں کہ ایک زرداری سب پہ بھاری؟ بیکاز وہ اس سسٹم کی جڑوں کو سمجھتا ہے، سسٹم میں ان کو پتا ہے کہ کچھ ریٹرننگ آفیسرز کا عمران خان کو بھی مشورہ دیتے رہے ہیں کہ جی کچھ ریٹرننگ آفیسرز کا الیکشن ہوتا ہے، کچھ پریزائڈنگ آفیسرز کا الیکشن ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ زرداری صاحب نے پریزائڈنگ آفیسرز کا الیکشن کروایا، لوکل باڈی الیکشن جو ہے، اور اس وجہ سے جو ہے یہ الیکشن جو ہے وہ آپ کو پیپلز پارٹی کی سائٹ کے اوپر واضح طور کے اوپر جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ کراچی میں میں نے آپ کو وجہ بتا دی کہ کس وجہ سے کراچی میں کامیاب نہیں ہو پا رہی آپ کی پی ٹی آئی جو ہے امیدوں کے باوجود، لیکن کراچی میں لوگ جو ہے انہوں نے پھر بھی پیپلز پارٹی کو، جماعت اسلامی کو کس وجہ سے سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی انتہائی واضح میں نے آپ کو بات بتا دی ہے۔ اس کے اندر کچھ بھائی میرے ناراض بھی ہو جائیں گے، خاص طور پہ پی ٹی آئی والے، لیکن حقیقت کو پلیز سمجھیے۔ حقیقت یہی ہے کہ آپ لوگوں کی جو گراؤنڈ کے اوپر ایڈمنسٹریٹو سکلز ہیں، آپ کے ٹکٹ دینے کی، ٹکٹ الوکیشن کی بھی جو سکلز ہیں، آپ کے بوٹس آن گراؤنڈ جو ہیں وہ موجود نہیں ہے۔ آپ کی آرگنائزیشن زیادہ تر سوشل میڈیا کے اوپر تو بہت اچھی ہے، لیکن گراؤنڈ کے اوپر اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی ہونی چاہیے۔ یہ جنرل الیکشن سے پہلے پہلے آپ کو یہ کمزوریاں جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ بہتری ہوگی، اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دھاندلی کس طرح ہوئی، یہ بھی آپ کو انتہائی واضح طور کے اوپر میں نے آپ کو بات سمجھا دی ہے کہ کس طرح دھاندلی ہوئی ہے، اور آگے چل کے اس کا سدباب کیا ہے۔ اس کا سدباب آپ کو نظر کیا آتا ہے؟ ابھی آپ دیکھیں کہ جتنی بھی سوشل میڈیا کے اوپر کلپس نظر آ رہی ہیں آپ کو، یا مین سٹریم میڈیا کے اوپر نظر آ رہی ہیں، ان لوگوں کو چیلنج، وہ ویڈیوز کون بنا رہا ہے؟ وہ آپ کو طریقے لبیک والے نظر آ رہے ہیں، جو نمائندے ہیں وہ ان کو ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور وہی ان کو جو ہے وہ چیلنج کر رہے ہیں، وہی ان کی جو ہے ایکسپوز کر رہے ہیں، کیونکہ وہ گراؤنڈ کے اوپر موجود ہیں، اور گراؤنڈ کے اوپر ہوں گے پی ٹی آئی والے بھی، لیکن وہ اتنے دلیر ہیں کہ وہ ان سے وہاں پہ جا کے لڑ پڑے ہیں۔ یہاں پہ بھائی آپ کو جو ورکر چاہیے گراؤنڈ کے اوپر، وہ آپ کو دلیر ورکر چاہیے، آپ کو اپنا آئیڈیولوجیکل ورکر چاہیے۔ جس طرح ٹی ایل پی کا ورکر آپ کو نظر آتا ہے وہاں کے اوپر، وہ جیت نہیں بھی رہے لیکن وہ چیلنج کر رہے ہیں، جا کے ایک ایک ویڈیو نکال کے دکھا رہے ہیں آپ کو کہ یہاں پہ دھاندلی ہو رہی ہے، یہاں پہ ٹھپے لگ رہے ہیں، اور ڈر بھی نہیں رہے۔ اوپر سے پریزائڈنگ آفیسر باہر نکال کے ان کو، آپ کو پولنگ اسٹیشن سے باہر نکال کے رینجر اور پولیس کے آگے کھڑا کرتا ہے، رینجر پولیس والے کہتے ہیں پیچھے ہو، رینجر والے کہتے ہیں پیچھے ہو، ہم سے ہمارے قریب نہ آپس میں بھگتا ہو۔ اور پھر بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ لڑکے ٹی ایل پی والے جو ہیں یہ دلیر لڑکے ہیں بھائی، یہ ان کو آگے سے جو آئیڈیولوجیکل ورکر ہیں، آئیڈیولوجیکل ورکر جس بھی پارٹی کا ہوگا گراؤنڈ کے اوپر وہی پارٹی کامیاب ہوگی، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس۔ اس کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے الیکشنز جیتنا، یہاں پہ جنرل الیکشنز میں بھی نہیں تو اسی طرح ٹھپوں پہ ٹھپے لگیں گے۔ آپ جہاں پہ آپ کا آئیڈیولوجیکل ورکر نہیں ہے وہاں پہ بہت مشکل ہوگا۔ اس وقت میرے خیال میں تو جو ہے وہ جماعت اسلامی والے، ان کے آئیڈیولوجیکل ورکرز موجود ہیں، اس لیے انہوں نے دھاندلی اپنے کراچی کے اندر نہیں ہونے دی۔ جہاں پہ نہیں موجود وہاں پہ وہ نہیں جیت پا رہے۔ اور بہرحال آپ کو جو ہے وہ پریس کانفرنس، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ صرف پریس کانفرنسز کے اندر نظر آ رہی ہے، یا آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر نظر آ رہی ہے، ایک دفعہ پھر گراؤنڈ کے اوپر آپ کو نظر نہیں آ رہی، اور یہ گلے ہیں بہت سے لوگوں کے۔ خان صاحب کو امید ہے کہ یہ بات اس کو پازیٹیو سینس کے اندر لیتے ہوئے اس کو وہ ریکٹیفائی ضرور کریں گے، اس کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے۔ ابھی میں آخر میں آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں، اور اتنی تیزی کے ساتھ سوال چل رہے ہیں کہ مجھے یہ بات ابھی سمجھ ہی نہیں آتی۔ بیہائنڈ کلوز ڈور بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یاسر کہتے ہیں لعنت ہو سب چوروں کے اوپر، جاوید اختر کہتے ہیں گیم اوور ہے جناب، حمزہ خان کہتے ہیں لو یو ٹو گائز، عاطف جاوید کہتے ہیں پراؤڈ آف یو سر، بہت شکریہ۔ سید فرحان حیدر نقوی کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی کے پاس سیاست دانوں کی پرسنل فائلز موجود ہیں۔ پوری دنیا میں دیکھیں لوگوں کی جو ہے نا، جے ایجر ہوور جو ہے وہ، آج جب میری بات چیت ہو رہی تھی یو ایس، یہاں پہ ایف بی آئی کا سب سے لانگ سٹینڈنگ، لانگ سرونگ جو ہے وہ رہا ہے آپ کا سربراہ، اس کو جب بھی ہٹانا چاہتے تھے تو اس نے امریکی سیاست دانوں کی فائلیں رکھی ہوئی تھی۔ تو یہ فائلیں تو ہر جگہ بنتی ہیں،
لیکن یہ فائلوں کو پرسنل مقاصد کے لیے استعمال جب کیا جاتا ہے تو وہاں پہ خرابی آتی ہے. اور فائلیں بننا ایک چیز ہے سیاست دانوں کی یا لوگوں کی، اب عیاشی اپنی افسران کی چھپانا اور اپنے افسران کو کور کرنا ان فائلوں کو استعمال کر کے، یہ ٹوٹل غلط بات ہے. یہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. متحدہ کا نام بالکل متحدہ فوجی موومنٹ رکھ دینا چاہیے، یہ کہا جا رہا ہے. بالکل اس کے اوپر بہت سی بات ہوئی ہے. انور مقصود صاحب نے بات کی، اور انور مقصود صاحب نے میں کافی حیران تھا، جماعت اسلامی کو کھل کے سپورٹ کی انہوں نے. اور بھی میری کافی ایفیلیٹ لوگوں سے، سر نجمی بہت شکریہ آپ کا، میری بڑی ایفیلیٹ لوگوں سے، کراچی کے لوگوں سے بات ہوئی، اور ان لوگوں نے مجھے یہی کہا کہ ان کا ٹلٹ جماعت اسلامی کی طرف نظر آیا. اینڈ آئی واز ریئلی سرپرائزڈ، بیکاز ان کا بھی یہی پوائنٹ ہے کہ ہمیں چاہیے بوٹس آن گراؤنڈ چاہیے، ہمیں آئیڈیولوجیکل ورکر چاہیے، زمین کے اوپر جو زمینی لوگ چاہیے جو بدماشی نہ کرنے دیں. یہاں پہ جو سرکاری بدماشی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے ان کا آ کے مقابلہ کریں. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، جس طرح ایسے انٹرنل ونگ ہے، اسی طرح جب غلط کام پہ بدماشی کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ، آپ کی چاہے پولیس ہو، چاہے سندھ پولیس ہو، چاہے لوکل ایڈمنسٹریٹو آفیسر ہوں، ان کے آگے ایک بندہ جب کھڑا ہو جائے نا اور ان کو چیلنج کرے تو یہ بھاگ جاتے ہیں چوہوں کی طرح. تو ان کو چیلنج کرنے کے لیے آپ کو گراؤنڈ کے اوپر لوگ اس قسم کے چاہیے، دڑلے والے، جو ان کو چیلنج کر سکیں اور جن کا خود کریکٹر فلاڈ نہ ہو، جن کو خود جو ہے وہ بلیک میل نہ کیا جا سکے. اس طرح کے آپ کو لوگ چاہیے، گراؤنڈ پہ ورکر چاہیے، تب آپ جا کے جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں ان الیکشنز کے اندر. اور یہی اس کا ایشو ہے، سولوشن یہی ہے. لوگ سولوشن پوچھ رہے ہیں، سولوشن یہ ہے کہ آپ گراؤنڈ کے اوپر آئیڈیولوجیکل ورکر اپنا لگائیں، آئیڈیولوجیکل ورکرز کو آگے کریں. ہیں پی ٹی آئی کے پاس بھی ہیں آئیڈیولوجیکل ورکرز، ہیں نظریاتی کارکن ہیں، نظریاتی کارکنوں کو آپ آگے کریں اور دلیر کارکنوں کو آپ آگے کریں اور ان کی آرگنائزیشن بنائیں. وارڈ ٹو ہر یو سی کی اپنی آرگنائزیشن بنائیں، آن پیپر بھی بنائیں، آن گراؤنڈ بھی اس آرگنائزیشن کو اسی یو سی کے اندر موجود ہونا چاہیے. سراج احمد بھائی، یہی اس کا جو ہے نا وہ حل ہے. یہی حل جماعت اسلامی نے کیا ہوا ہے، یہی حل ایم پی ایم نے کیا ہوا ہے، یہی حل جو ہے وہ پیپل پارٹی نے تو خیر سرکاری طریقے سے کیا ہوا ہے، تھانے کے ذریعے کنٹرول کیا ہوا ہے. اس لیے وہ آرٹیفیشل ہے پیپلز پارٹی کا جو اس وقت مجھے نظر آتا ہے سیٹ اپ. ان کی گورنمنٹ ہے اس لیے وہ کر رہے ہیں، مسٹر اے ان کے ساتھ ملا ہے اس لیے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا کہ ان کے پاس کوئی اس قسم کی چیز ہو. بہت سی چیزیں آپ کی ایسی ہیں جو میں پڑھ ہی نہیں سکتا. یہاں پہ آزاد کشمیر سے میرے بھائیوں نے مجھے سلام بھیجا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام. یہ اس کے اوپر یہ جو 40 کروڑ کے فنڈز ہیں، یہ جو ذرائع کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر بھی تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے. ڈرٹی ہیری بھائی ابھی پروموٹ ہوا ہے، عقیل راجہ پوچھیں ریٹائر کب ہوگا. ابھی پروموٹ ہو کے تو ڈی جی سی لگا ہے، اپنی روٹین کے اندر چلا تو ایج کے حساب سے لیفٹیننٹ جنرل تو پروموٹ نہیں ہوتا. 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوگا، بڑا ٹائم اس کا پڑا ہوا ہے. اس کا احتساب کرنا بہت ضروری ہے. ارشد شریف شہید کی کے خون کا بدلہ لینا بہت سخت ضروری ہے. میں نے ایک سوال پوچھا کہ کیا جو ہے ارشد شریف شہید کے خون کو، میں نے تقریباً آپ کو میں بتاؤں کہ زیادہ دیر پہلے نہیں، میں نے صرف یہ سوال پوچھا ہے 1 گھنٹہ پہلے میں نے یہ سوال پوچھا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ 2 گھنٹے پہلے 10,800 لائکس ہیں صرف، اور 152 کے جو ہے مطلب 1 لاکھ اس کی جو سرکولیشن ہے وہ 1,152,000 اس کی سرکولیشن ہے. اور لوگ اس کے اندر ٹوٹل جو ہے وہ، میں نے سوال کیا پوچھا کہ ارشد شریف کے نامزد قاتلوں کو قوم معاف کر دے گی؟ کون ہے نامزد قاتل ارشد شریف کی والدہ نے جو نامزد کی ہیں؟ جنرل باجوہ نامزد ہے، جنرل ندیم انجم، جنرل فیصل نصیر، ڈرٹی ہیری جس کو بولتے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے، بگڑے شفیق جس کو ارشد شریف شہید گنجا شیطان بولتے تھے، اور آپ کا بریگیڈیئر فہیم رضا سیکٹر کمانڈر اسلام آباد، جانی ٹریپ ماسٹر جو ہے، نیچے اس کے کرنل رضوان جو ہے وہ کوٹے کا کمی، اس کے علاوہ کرنل نعمان کا نام لیا گیا ہے، اس کے علاوہ کس کا نام لیا گیا ہے، خرم کا اور وقار کا جو وہاں پہ موجود تھے. کیا ان لوگوں کو معاف کیا جا سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں. پھر میں نے یہ اگلا سوال پوچھا کہ کیا ان قاتلوں کے احتساب کے بغیر فوج کا امیج بحال ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، کسی صورت نہیں ہو سکتا. آپ اندازہ کریں کہ یہ، اور مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ راولپنڈی کے اندر، اسلام آباد کے اندر بھی ویٹرنز کے اندر اور فوج کے اندر یہ ایک چیز ابھی جو ہے وہ، یہ خیال جو ہے اس وقت بہت زیادہ بات اس کے اوپر ہو رہی ہے کہ جن لوگوں نے ارشد شریف شہید کو کے اوپر یہ کام کیا ہے، عمران خان سے تو چلو وہ بڑا دل کر کے معافی دینے کے لیے تیار ہے اگر یہ مان لے تو، لیکن ارشد شریف کے خون کا احتساب کیے بغیر یہ صرف اور صرف پروپیگنڈا کیمپین سے، میرے خلاف ڈس انفارمیشن کیمپین چلا کے، لوگوں کو جو ہے ڈاؤٹس میں ڈال کے، یہ جو معاملے کے اوپر مٹی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے،
تو فوج کا امیج تو کسی صورت ٹھیک نہیں ہو سکتا بھائی. فوج کو اپنا امیج ٹھیک کرنے کے لیے جن لوگوں کا جو قاتل ہے ارشد شریف شہید کے, ان کا احتساب کرنا پڑے گا. جو سیاسی لنک ہے ان کا, لندن کے ساتھ لنک ہے ان کا بھی, اور جو آپ کے اپنے آئی ایس آئی کے آفیسرز ہیں ان کا بھی آپ کو احتساب کرنا پڑے گا. اگر آپ ان کا احتساب کا مطلب یہ ہے کہ کھلا احتساب ہوگا, عوام کے عدالت کے اندر احتساب ہوگا. ریمنڈ ڈیوڈ کا اگر احتساب قصاص بھی اگر آپ نے دیا تو عدالت کے اندر دیا تھا, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ تو ان کی والدہ کی مرضی ہوگی تو آپ کچھ کریں گے, لیکن جو بھی بات ہے وہ سامنے آئے گی, اور اس کے بعد ڈسپلنری ایکشن بھی اس کے اوپر اگر نہ لیا گیا تو فوج کا امیج آپ بھول جائیں گے کبھی بھی بحال ہوگا. پھر آپ لوگوں کی, اور پنجاب پولیس یا سندھ پولیس کی یا جو بھی باقی پولیس ہے آپ کی, وہ ریپوٹیشن وہ اور آپ ایک برابر ہے, بلکہ ان کی زیادہ عزت ہو جائے گی اگر آپ نے یہ احتساب نہ کیا. تو خدارا یہ جو میرے بھائی روزانہ کی بنیادوں کے اوپر پاک فوج کے جوان قربانی دے رہے ہیں, افسران قربانی دے رہے ہیں, اسانا ڈیز دا کاسٹ وی پے فار پاکستان, پاک فوج روزانہ کی قربانی دے رہی ہے, ان کو ان چند گھٹیا لوگوں کی گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے جو باجوے کے کہنے کے اوپر کی گئی اس کو قربان مت کریں. ہماری پاک فوج کی جو ایک عزت بنی بنائی 75 سال کی خون دے کے ہم نے بنائی ہے عزت, اس کو تباہ و برباد مت کریں. یہ جنرل عاصم منیر سے ہمارا ایک دفعہ پھر مطالبہ ہے کہ ہر صورت کے اندر جو ہے وہ آپ احتساب کریں, ارشد شریف کے خون کا احتساب ہونا چاہیے, تبھی جو ہے وہ پاک فوج کا جو ہے وہ امیج دوبارہ سے بحال ہو سکے گا جو آپ بحال کرنا چاہتے ہیں, اور کسی قسم کا کوئی بھی کاسمیٹک میئر جو ہے وہ کام نہیں کرے گا. آپ سب لوگوں کے کمنٹس یہاں پہ میں پڑھ رہا ہوں, آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت زیادہ شکریہ, آپ لوگوں کی محبتیں, سپورٹ کا بہت زیادہ شکریہ. میرے خلاف ایک باقاعدہ منظم طریقے سے اسٹیٹ لیول کے اوپر پروپیگنڈا کیمپین چلائی جا رہی ہے, اور اس پروپیگنڈا کیمپین کے تحت میس رپورٹنگ بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ڈس انفارمیشن کیمپین چلائی جا رہی ہے. مجھے کبھی کوئی ایجنٹ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کبھی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں کوئی دشمن کا ایجنڈا ہے. حالانکہ اللہ میرا گواہ ہے کہ میں صرف اور صرف پاکستان کی بہتری چاہتا ہوں. 75 سال سے جن چیزوں کو آپ نے برش انڈر دا کارپٹ کیا ہوا ہے, اس کو کارپٹ کے نیچے جو گند ہے اس کی میں صفائی چاہتا ہوں, تاکہ یہ جو پورا کا پورا نظام ہمارا تباہ و برباد ہوا ہے یہ ایک دفعہ ٹھیک ہو, پاکستان میں سیاسی استحکام آئے, تاکہ سیاسی استحکام کی وجہ سے سیاسی استحکام کی وجہ سے جمہوریت آئے پاکستان کے اندر, اور اسی وجہ سے پھر معاشی استحکام آئے گا اور پاکستان واقعی جو ہے اپنی ایشین ٹائیگر ایک بن سکے گا. اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان معاملات کے اوپر بات کریں. یہ جن معاملات کے اوپر ہم اسکریپ بینڈیج لگا دیتے ہیں, زخموں کو بھرنے نہیں دیتے, ان کے اوپر مرہم پٹی لگا دیتے ہیں, وہ زخم اور زیادہ خراب ہوتے جاتے ہیں. اتاریں ان پٹیوں کو, ان زخموں کو ہوا لگنے دیں تاکہ یہ زخم بھریں. ان مسئلوں کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے تاکہ ان مسئلوں کا حل نکلے, اور ان مسئلوں کا حل نکلے گا تبھی انشاءاللہ آگے جا کے جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ کسی صحیح راستے کے اوپر پہنچے گا. بشرط زندگی انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ لوگوں کی محبتوں کا, دعاؤں کا بہت بہت شکریہ. فی امان اللہ.